प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। एनर्जी सेक्टर को देखें तो तीन बड़े मसले हमें दिखाई देते हैं। पेट्रोल ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब है लेकिन बहुत महंगा है। बिजली ज़रूरत से ज़ायद दस्तयाब है और महंगी है। और इसी तरह से गैस माकूल कीमत पर मिल रही है लेकिन ज़रूरत से कम है और बहरान के पैदा हो जाने का ख़दशा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आलमी सतह पर जो हालात पैदा हुए हैं, जो कीमतें बढ़ी हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उसका असर पाकिस्तान के ऊपर आया है या इसमें हमारी हुकूमत की मिसमैनेजमेंट का उनसुर भी है। तो इसी पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ। मेरे साथ इन तमाम शोबों से मुतल्लिका एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और जाहिर है उनकी उम्रें गुजरी हैं इन शोबों में, इस मैदान में, तो इस पर अपनी माहिराना राय वो दे सकते हैं। हुकूमत के हवाले से जो है वो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियाँ कितनी असरअंदाज हो रही हैं, बता सकते हैं कि पाकिस्तान इसको कैसे बेहतर तौर पर हैंडल कर सकता है और बता सकते हैं कि मजबूरियाँ क्या हैं। तो मेरे साथ इंजीनियर M.A. जब्बार मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं और साबिक डायरेक्टर हैं सुई गैस के। बहुत शुक्रिया जब्बार साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अरशद अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी एनर्जी एक्सपर्ट हैं। अरशद साहब बहुत शुक्रिया। और ताहिर बशारा चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक MD पेप्को। चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुझे GA साबरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम। लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा अरशद अब्बासी साहब से। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, गवर्नमेंट ने जो अपना आर्गूमेंट दिया है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर, वो कहते हैं कि जी पिछले 15 दिन में आलमी मंडी में 10 से 15% कीमतें बढ़ी हैं और हमने 8.25% बढ़ाई हैं। और अगर आप एक साल का देखें तो एक साल पहले जो खाम तेल था उसकी कीमत आलमी मंडी में $43 फी बैरल थी और अब 84 या $85, 84.8 यानी तकरीबन $85 फी बैरल है। तो वो कह रहे हैं एक साल में दुगनी हुई हैं, तो हम अपनी जेब से कैसे अदा कर सकते हैं? ये आर्गूमेंट है। आप इस आर्गूमेंट को खरीदने के लिए तैयार हैं? असदुल्ला बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर रिकॉर्ड चेक करें 2009 से लेकर 2014 तक प्राइस खाम ऑयल की या जिसे कहते हैं क्रूड ऑयल की, ये $110 से लेके 144 बल्कि $156 तक गई है जी। और उस वक्त पेट्रोल की प्राइस कितनी थी? 116, 117, 118। हालांकि उस वक्त पीपल्स पार्टी का दौर था और आम लोग यही कहते हैं, आप भी यही कहते होंगे कि उस वक्त भाई कितनी बुरी गवर्नमेंट थी उनकी। उस बुरी गवर्नमेंट में आपको इनको ज़रा याद दहानी कराएं, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक करें। कुछ भी हो, जब इसका जवाब कहीं डॉलर्स में आया तो उस वक्त उस गवर्नमेंट ने डॉलर को भी स्टेबलाइज रखा था। तो ये कैसे कह सकते हैं जी? ये लेकिन भाई साहब उसमें एक दूसरा जो एलिमेंट है, आर्गुमेंट को बाय करेंगे। सॉरी मैं आपको कथा कलामी कर रहा हूं, लेकिन उस वक्त डॉलर $100 का था, आपने खुद ही इशारा दे दिया, और अब $170 का है। तो जाहिर है प्राइस को डॉलर के साथ मुवाजना करके ही देखा जाता है। देखिए बात असल में ये है कि डॉलर को स्टेबल, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको स्टेबलाइज रखना उस गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, जैसे हम कहते हैं या जो हिस्टोरियंस कहते हैं कि जी बड़ी करप्ट गवर्नमेंट थी, तो स्टेबलाइज रखा था ना। तकरीबन $80 का $1 था। और इस वक्त डॉलर ये डिवैल्यू किसने किया? ये जो डिवैल्यू किया है वो यही कहा गया था कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो देखे ना, अब जिसे कहते हैं ना, ये प्राइस हमें पे करनी पड़ रही है जी। किसे? नाक से। तो लेकिन एक बात तो, मेरे साथ यहाँ पे इंजीनियर M.A. जब्बार भी है और ताहिर बशारा चीमा है। हमने 2018 में एक 6 माह का एक कंसल्टेटिव प्रोसेस मुकम्मल किया कि जब ये नई गवर्नमेंट आई है, हम इमरान खान के बड़े हमदर्द हैं, आज भी हमदर्द थे। हमने एक पेपर निकाला, हेल्प उसका नाम था, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन रिसर्चिंग पॉलिसी, कि किस तरह इस मुल्क में ऑयल एंड गैस के हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं, क्या टेक्निकल पॉसिबल है या नहीं है। तो 6 माह की कंसल्टेटिव मीटिंग के बाद बताएंगे आपको इंजीनियर जब्बार साहब, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था और काम ज़ाहिर है इन्होंने मुझसे कराया, बड़ी लेबर कराई थी बाय द वे। तो हमने ये कहा कि जी पाकिस्तान में 5 साल के अंदर, चूंकि एरिया हमारा एक्सप्लोर अभी तक तकरीबन 45% हुआ है, कि ऑयल एंड गैस में हम जिसे कहते हैं खुद कफील हो सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे कहूँगा, मुझे तो KPK के बहुत सारे जो ऑयल स्प्रिंग हैं उनको साइड पे जाके मेजर भी करना पड़ा। आपने भी कहीं डॉक्यूमेंट्री कहीं ना कहीं आपको वो व्हाट्सएप पे किसी ने की कि ये देखें जी, ये KPK में ऑयल जो है ना, ये देखें स्प्रिंग बाहर निकल रहा है, ये चश्मे हैं, ये हैं। ये इस 3 साल में उनको पंक्चर नहीं कर सके। वो 40,000 से लेके 80,000 बैरल तक आ सकता है, जिसकी पंपिंग कास्ट $2, $3। यानी देखिए उसकी टोटल कास्ट मैक्सिमम जो आनी थी वो $8। मैं एक अप्रॉक्सीमेट कास्ट दे रहा हूँ, मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ।
لیکن جو ہم نے کنسلٹیٹو کی جس میں ماشاءاللہ جی صابری صاحب تھے, بڑے لوگوں نے, رضی الدین تھے, یہ 20 دنیا کے ٹاپ ایکسپرٹس نے کہا کہ ہاں یہ ویلڈ ہے, بلکہ اس میں طاہر بشارت چیمہ صاحب بھی تھے جو آج کل ملتے بھی نہیں ہیں, کہ ہاں پاکستان خود کفیل بن سکتا ہے. آج ان سے پوچھئے کہ یہ پہلے ندیم بابر تھا, پھر تابش گور تھا, آپ نے 3 سال کے اندر پاکستان کو تیل اور گیس میں خود کفیل کرنے کی کتنی کوشش کی, کتنے آپ نے انٹرنیشنلی بلاک جو ہے نا وہ آکشن کیے, کتنا آپ نے اس کے اوپر کام کیا, آپ کو جواب ملے گا 0. تو اس کا مطلب آج پھر کیا ہے, اس پر آج قیمت کہاں چلی گئی موجودہ ہے, حکومت ڈالے گی اس کو پچھلی حکومت پہ. بالکل صحیح ہے سر, لیکن 1-2 اور آرگومنٹس بھی ہیں, میں اس کی طرف آتا ہوں آپ کے پاس لے کر, لیکن پہلے میں ذرا باقی مہمانوں کو شامل کر لوں گفتگو میں. چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ بجلی کا جو مسئلہ ہے اس میں 1 روپے 39 پیسے فی یونٹ بڑھا دیا گیا. اب حماد صاحب کہتے ہیں کہ جی قیمت خرید اور قیمت فروخت میں 1.5-2 ارب روپے کا فرق ہے جس سے گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے. پھر کیپیسٹی پیمنٹس کا بھی ایشو ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 2013 میں 185 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹس اب 700-800 تک ہو چکی ہیں, اور یہ 2030 تک 2500 سے 3000 تک چلی جائیں گی, یعنی اس میں مزید خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہے. تو یہ جو بجلی کی قیمت بڑھانی پڑ رہی ہے, یہ اس کی وجوہات واقعی یہی ہیں جو حماد صاحب بتا رہے ہیں, یا کچھ اور پہلو بھی دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ جی. میں تھوڑا سا عرض کروں گا. ایک تو ذہن میں آپ رکھیے گا کہ پاکستان از دا لینڈ آف مسڈ اپرچونٹیز. اتنی اپرچونٹیز ہمیں ملیں لیکن انہیں انکیش ہم نہ کر پائے, اور یہ کوئی نیا فنومنا نہیں ہے, بہت سالوں سے, اور ظاہر ہے اس پہ رونا آتا ہے اور تو کچھ کر نہیں سکتے. اب بجلی کی طرف آتے ہیں. تو ایک زمانہ تھا کہ جب بجلی نہیں تھی, یعنی کہ جنریشن کیپیسٹی نہیں تھی, لوگ رو رہے تھے. اس کے بعد یہ ہے کہ فالتو کیپیسٹی اب بتائی جا رہی ہے. پہلی تو میں عرض کر دوں, ایز این ایکسپرٹ میں عرض کرتا ہوں کہ بجلی فالتو نہیں ہے. بجلی بالکل فالتو نہیں ہے, بجلی بمشکل پوری ہے. یہ جو ہمیں فگرز دی جاتے ہیں کہ 32,000 کی ہماری کیپیسٹی ہے اور ہمیں سردیوں میں ضرورت صرف 11,000 میگا واٹ کی ہے. جی, یہ میں تھوڑا سا آپ کو عرض کروں کہ 32,000 جو ہے یہ نیم پلیٹ ہوتی ہے ایک. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ میک اوور کے لیے ہر سال بند ہوتی ہیں. تو یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ 16% اس میں سے جو کیپیسٹی ہے وہ تو ہر وقت جو ہے بند ملے گی, کیونکہ اس نے ریپیئر بھی ہونا. نہیں, میں آ رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ملک میں ایک بلا جو ہے وہ چل رہی ہے, پھیلی ہوئی ہے, اس کا نام ہے ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ. ٹھیک ہے. وہ اس طرح ہے کہ فیصلہ کیا, یہ ڈار صاحب اس کے موجد تھے, لیکن انہوں نے یہ سیکھا کہ الیکٹرک سے کہ جن علاقوں سے آپ کو ریونیو کم ملتا ہے یا جہاں آپ چوری سمجھتے ہیں کہ ہے, بجائے اس کے کہ وہاں سے ریکوری کی جائے یا چوری کو بند کیا جائے, بہترین کام ہے کہ ان کی بجلی بند کر دی جائے. تو اس وقت ملک میں 5,000 میگا واٹ, 3,000 سے 5,000 میگا واٹ جو ہے اس مد میں بچ جاتی ہے. ہاں جی, وہ ہر وقت وہ بند رہتی ہے. نتیجتاً کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس کے آپ خام کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ایفرٹ ہونی چاہیے تھی کہ ان علاقوں کو مین سٹریم کیا جائے, اور مین سٹریمنگ کے ذریعے ایک تو یہ ہے کہ ان سے بل لینے شروع کیے جائیں, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر چوری ہے تو چوری کا روک تھام ہونا چاہیے. اور یہ اس حکومت نے بھی آ کے اس کو ویسے ہی ڈار صاحب کی پالیسی کا تسلسل چل رہا ہے. جی الحمدللہ اس کا تسلسل چل رہا ہے, جس سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے پاس پھر فالتو بجلی بچ جاتی ہے. جب آپ انہیں دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بجلی کم ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ایک تفرقہ پیدا ہو رہا ہے, یعنی کہ پنجاب میں کیونکہ کمپلائنٹ ایریاز ہیں, بجلی کی چوری بھی کم ہے, اور اس کے بعد بل بھی ادا کیے جاتے ہیں. باقی 3 جو صوبے ہیں وہاں یہ بڑی جیسے کہتے ہیں زور سے یہ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. تو آپ جب وہاں وزٹ کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ جو کمپلائنٹ ہیں, جو لافل ہیں, جو قانون کے مطابق چلتے ہیں, وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کیا ہم فیڈریشن پاکستان کے باسی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری باتیں بالکل صحیح ہے. تو سر یہ پھر بتا دینا کہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ 2 روپے کا فرق, 1.5-2 روپے کا فرق آ رہا ہے قیمت خرید اور قیمت فروخت میں, اس سے بھی گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے. اور پھر ایک جو کل بات انہوں نے کی تھی اپنی پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ بجلی کے معاہدے کیے ہیں. یہ بات درست ہے؟ یہ میں تھوڑا سا آپ کو, میں اسی طرف آ رہا تھا. پوزیشن اس میں یہ ہے کہ جو پہلے کے معاہدے ہیں ان میں مسائل ہیں, یعنی کہ وہ جس قیمت پہ کیے گئے اس سے کم قیمت پہ
کیے جا سکتے تھے، یہ ایشو ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت بجلی بیچیں گے نہیں اور خام آپ کیپیسٹی چارجز دیں گے تو دو کیا وہ 6 روپے بڑھ جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ جو ڈسکوز ہیں، ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان پہ مانیٹرنگ جو ہے وہ ٹیکنیکل مانیٹرنگ نہیں ہے، کیونکہ پروفیشنلز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں منسٹری میں، تو اس لیے بہت ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے ٹیرف جو ہے اس کی کچھ ازمپشنز تھیں، ازمپشنز چینج ہو گئی، اور سب سے بڑی چینج یہی ہوتی ہے کہ جناب بجلی ہم بیچ نہیں رہے، تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں نہیں بیچ رہے، کیوں صحیح سیگمنٹس کو نہیں بک رہی، یہ کیا وجہ ہے کہ ریونیو کم آ رہا ہے، تو ہر تیسرے مہینے وہ جسے کہتے ہیں کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ مانگ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ معاہدے جو ہیں ان میں مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، جبار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر پہلے تو یہ بتائیے کیا یہ بات درست ہے کہ پچھلے 9 سال میں یا پچھلے 15 سال میں تقریباً 9% کی شرح سے گیس کی پیداوار میں پاکستان میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور اس کا جو امپیکٹ جو اس وقت آ رہا ہے گیس کے بحران کا، یہ آنا ہی آنا ہے، اور پھر ہم LNG لے کر اس کو ان پائپ لائنز میں ڈال نہیں سکتے۔ حمادہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو آپ کیا آنے والے دنوں میں گیس کا بحران ہر کی صورت میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جس وقت میں سوئی سدرن گیس میں ڈائریکٹر تھا، یہ صورتحال جو ہے ایک فور کاسٹڈ تھی کہ پاکستان میں جو بھی ریزروز ہیں وہ ریزروز اس ڈپلیٹیڈ فیلڈ کے وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے یا تو امپورٹ ڈپینڈنٹ بنیں گے، یا تو ایک جو قابل عمل جو چیز سامنے تھی وہ تھی ڈومیسٹک ایکسپلوریشن آف گیس۔ اس زمانے میں آج سے 10 سال پہلے ہمارے پاس سندھ میں جو فیلڈز تھیں جن کو کنیکٹ ہونا چاہیے تھا، آج اس کے MMCFD کا جو اندازہ ہے آج کی ڈیٹ میں وہ 214 MMCFD کے نزدیک ہے۔ اس زمانے میں ٹنڈو الیار میں بہت بڑی فیلڈ تھی ہماری، جس میں LPG کنڈنسیٹ بہت بڑا موجود تھا، اس کو بھی 2 سال تک جو ہے وہ ایک کنیکٹڈ گرڈ میں، گیس گرڈ میں نہیں لایا گیا۔ اس زمانے میں جو ہم باتیں دیکھتے تھے، ورلڈ بینک نے ہمیں ایک کچھ شرائط کے اوپر ہمیں مدد دینی چاہیے کہ پاکستان میں جو لاسز ہیں گیس کے، اس کو اسٹینڈرڈ لاسز جس کو وہ 6 سے 7% کہتے تھے، اس کے نزدیک لایا جائے۔ یہ باتیں اب 10-15 سال پرانی ہیں، مگر انفارچونیٹلی ہماری اپنی پروفیشنلزم کا، جس کا اشارہ بشارت چیمہ نے کیا، اس کا یہ حال ہے کہ آج ہم جو ہے اس 6-7% کی کریکشن جس کا تقاضا پیسوں کے ذریعے ٹیکنیکل اسسٹنس کے تحت اور لونز کے صورت میں دیا جا رہا تھا، وہ آج آفیشلی بڑھ کر 15% ہو چکا ہے، اور ان آفیشیل فگرز میرے اپنے خیال میں زیادہ ہوں گی، جس کو مختلف ذرائع کے ذریعے کنسیل کر ٹیرف ڈٹرمنیشن کا حصہ بنایا جاتا ہے، جس کی صرف ایک ہی سولوشن ہے، وہ ہے اوور بلنگ آف دا گیس۔ اس زمانے میں بھی ہم نے ایک ان اکاؤنٹڈ فار گیس میں بھی ممبر تھا، ہم نے کچھ SSGs کے اس قسم کے واقعات کو پکڑا، ہم نے کہا یہ تو ریکنسائل نہیں ہو رہی ہے چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بورڈ آف ڈائریکٹرز ایک مرتبہ اجازت دیں کہ ہم 1 مہینے کی اوور بلنگ کو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو ریلیف دیں گے، مگر 1 مہینہ اجازت دیں کہ ہم اپنا ٹیرف جو ہے وہ ایک مناسب لے لیں، کیونکہ اس زمانے میں ٹیرف لاسز کی ایک لمٹ سیٹ کی گئی تھی کہ اس سال اتنے % ہوگا، اس کے بعد یہ 6 پہ آئے گا۔ مگر آج اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم گیس شارٹیج کی باتیں کریں کہ اگر ہمارے یہ لاسز سوئی ناردرن اور سوئی سدرن جس کو تقریباً 4000 MMCFD یا 4 BCF کی باتیں ہیں، تو یہ ایک LNG کارگو کے برابر ہے 600 MMCFD۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی الادین کا چراغ ہے کہ یہ 600 کو جو ہے وہ 600 کو ہی ختم کیا جائے، مگر 10-12 سال کی کاوشوں میں یہ 200 کے اوپر تو آ سکتا تھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس 600 میں سے
ہم 200 اگر سر بچا ابھی لیں کیا حل ہے؟ کیونکہ اور ابھی وہ 200 کی ابھی یہ لگ فیلڈیں رہا جو ہے نان کنیکٹڈ ہیں. جی بالکل صحیح ہے سر، یہ کیا جا سکتا تھا، لیکن ابھی نومبر اور دسمبر اور جنوری کے لیے جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ دسمبر اور جنوری کے لیے جتنی گیس دستیاب ہے یہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے، اور پھر حکومت نے پاکستان LNG لمیٹڈ نے دسمبر اور جنوری میں 4 جو LNG کارگوز کی خریداری کے لیے بولیاں طلب کی 11 اکتوبر تک. ایک بھی کمپنی نے بولی نہیں دی، جس سے اور خدشہ پیدا ہو گیا کہ یہ بحران بڑھ سکتا ہے. تو حل کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں 3 سالوں سے یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. 3 سال پہلے بھی ہم ٹی وی پروگراموں میں جا کر کہتے تھے کہ جی یہ شارٹیج جو ہے اس وجہ سے ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے ڈیمانڈ گروتھ ہوگی، الیکٹرکسٹی کی ڈیمانڈ گروتھ بھی ہوتی ہے، گیس کی بھی ہوتی ہے. اس سوسائٹی میں جس میں 40% لوگ جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ گرڈ سے بھی رہے ہیں، جس میں 50% لوگ گیس سے بھی ڈسکنیکٹڈ رہے ہیں، تو میرے اپنے خیال میں کہ اس میں گروتھ ایک نیچرل گروتھ آنی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیفیسٹ گروتھ جو تھی وہ کس وجہ سے آتی کہ لوگوں کو آپ نے گیس نہیں دی، لوگوں کو آپ نے جو ہے الیکٹرسٹی نہیں دی. ایک یہ گروتھ تھی، اور دوسرا پاپولیشن وائز، اور دوسرا سے اکنامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، انڈسٹریل اور دوسرے بہت سارے ذرائع کی وجہ سے بھی ایک گروتھ تھی. مگر کیا مینجمنٹ کے اوپر یہ ڈیمانڈ نہیں تھی اس وقت کہ یہ اس گروتھ کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے ڈومیسٹک اپنی جو ہے گیس کی ایکسپلوریشن کے اوپر کوئی پالیسیز جو ہے ایسی بناتی کہ فارنرز آ کے انویسٹ کرتے، کوئی اوپن ایکریج میں لوگوں کو لایا جاتا، اور کسی نہ کسی ایک کرائیٹیریا کے تحت ان کو آفر کیے جاتے کہ وہ جو بلاک چاہیں اس کو اویل کریں، اور جس قسم کی مارکیٹنگ اور پرائزنگ میکینزم میں ان کا کمفرٹ ہے اس کو لیں. سب سے پہلے یہ بات کرنا بھی مناسب ہے کہ گیس کی شارٹیج کو ڈومیسٹک ایکسپلوریشن کے بجائے LNG کو جو ہے فور فرنٹ پہ لایا گیا، کیونکہ LNG امپورٹ ہو رہی تھی، اور پاکستان میں آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ ہر چیز جو امپورٹ ہوتی ہے اس میں کافی قسم کے نیب کے کیسز بھی بنتے ہیں. لوگ نیب کے اوپر جو ہے وہ ایک قسم کی کرٹیسزم کرتے ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حکومت سندھ کے irregularities کے وجہ سے 470 ارب روپے واپس کر رہا ہے سپریم کورٹ میں. اس کے علاوہ روزانہ بلکہ ہفتے کی بنیاد پہ پلی بارگیننگ کے پیسے چیف سیکریٹریوں کو نیب دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ہے ہماری ڈیسیشنز. ہماری ڈیسیشن زیادہ تر امپورٹ بیسڈ انسینٹو، جس کو میں کہوں گا ہڈن انسینٹیوز کو زیادہ پروموٹ کیا گیا. ہر آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. شاہد خاقان نے LNG کے معاہدات کیے، اس کے بعد پھر جی صحیح، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. میں بڑا ایک ڈیسینٹ لینگویج میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈیسینٹ لینگویج میں کہہ رہا ہوں کہ انسینٹیوز جو ہوتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک نیشنل انسینٹیو ہوتا ہے، ایک پرسنل انسینٹیو ہوتا ہے. مگر انفارچونیٹلی نیشنل انسینٹیو میں آپ کو ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ڈومیسٹک ایکسپلوریشن کرنی پڑتی، آپ کو پالیسیاں لانی پڑتی، آپ کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا، اپنے آپ کو پرفارم کرنا پڑتا، اور اپنے آپ کو پروفیشنل بنانا ہوتا. لیکن سر وہ یہ کہا گیا نا کہ بھائی یہ شارٹیج تھی، ہمارا یہی احسان مانے کہ ہم نے یہ شارٹیج ختم کی، مہنگے معاہدے کیے تو کیا ہوا، ہم نے یہاں پر لوگوں کو بجلی مہیا کی، ہم نے مہنگے معاہدے کیے تو کیا ہوا، ہم نے گیس مہیا کی. باقی سوال ہم سے مت کریں. اور ویسے بھی اب تو نیب آرڈیننس آ گیا ہے، اس نیب آرڈیننس کے بعد تو آپ ویسے بھی گڈ فیتھ میں کیا گیا ڈیسیژن جو ہے. سر مختصراً کہہ دیجیے گا، پھر مجھے بریک پر جانا ہے. جی دیکھیں بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آج جو ہے وہ انرجی امپورٹ بل جو ہے وہ آپ کے ایکسپورٹس کے برابر ہیں. اگر 7 بلین کی آن این ایوریج جو لاسٹ منتھ آپ کی امپورٹس ہوئی ہیں، اگر 70 بلین کی آپ کی امپورٹس ہو رہی ہیں، اور 25 کی ایکسپورٹ کریں گے، اور 25 کا آپ جو ہے آئل منگا لیں گے، مجھے یہ بتائیں کہ باقی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ریمیٹنسز کے چلو پاکستانی مزدور بیچارے کام کر کر کچھ پیسے بھیج رہے ہیں، مگر اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ اس کے بعد تو یہ اسٹیٹ ایک اکنامیکل ایک قسم کا میں کہتا ہوں کہ انسالوینٹ ہوتی جا رہی ہے. یہاں پہ ایک اکنامک سیکیورٹی کا ریزن ہے. یہاں پہ ادھار کے پیسوں سے یہ سارے جو ہیں یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. لینے دیجئے، میں اس پر آپ سے مزید بات کروں گا. گیس کے حوالے سے تو یہ بھی پوچھنا ہے مجھے آپ سے کہ ہم ایک بجلی کے جو گردشی قرضہ تھا اس سے پریشان ہے جو 2200 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. یہاں تو گیس کا گردشی قرضہ بھی بڑھنا شروع ہو گیا، اور 534 ارب روپے کا گیس کا گردشی قرضہ بھی ہو گیا ہے. یہ گیس کا گردشی قرضہ کہاں سے آ گیا اور کیوں ہو گیا، اور یہ کہاں تک جائے گا، اور اس سے کیا امپیکٹ ہوگا؟ تو گیس کے پرسپیکٹو میں یہ بات کرنا ہے، لیکن پیٹرول کے حوالے سے جڑی کچھ اور چیزیں. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एनर्जी के हवाले से बात हो रही है। गैस, पेट्रोल, बिजली, तमाम शोबों में हुकूमत को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, मैनेजमेंट के हवाले से, कीमतों के हवाले से, शॉर्टेज के हवाले से। जी साबरी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साबरी साहब। ये पेट्रोल की कीमत के हवाले से बड़ा आज सारा दिन बहस हो रही है, आवाम परेशान है। ज़ाहिर है 138 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है, आमदन बढ़ नहीं रही और प्राइसेस जो हैं वो कमोडिटीज़ वो बढ़ रही हैं। मेरा सर सवाल आपसे ये है कि हुकूमत ये कहती है कि जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं तो हमारे पास एक ही हल है कि हम लोगों को रिलीफ देने के लिए टैक्सेस कम कर दें। अब हमने 30 रुपए की बजाय सिर्फ 2 रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रहे हैं और सेल्स टैक्स जो है वो 17% की बजाय 6.8% वसूल कर रहे हैं। हम और क्या कर सकते हैं? तो ये आपके ख्याल में हुकूमत का सवाल दुरुस्त है कि हम और क्या कर सकते हैं? ये वाकई कुछ ऐसा है जो हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कर सकती है? जी साबरी साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए बात यह है कि ये तो फैक्ट है कि गवर्नमेंट इन हालात में कुछ भी नहीं कर सकती। अब दो चीजें होती है, एक शॉर्ट टर्म मेजर होता है, एक लॉन्ग टर्म मेजर। शॉर्ट टर्म मेजर में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये फेस कंपनी है। या मैं ये सिर्फ आपको करेक्ट करता करूँ कि पीडीएल में इस पर कमी नहीं हुई। पीडीएल जितना भी था ना 5 रुपए 62 पैसे वो उतना ही है और जीएसटी रेट वो 6.8% है, उसकी वजह से 67 पैसे का जीएसटी ज्यादा हो गया है। देखिए बात यह कि मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये सारा डायरेक्टली आता है। इसमें मेरी जो सजेशन है कि आप इसको महीने का अगर 3 महीने नहीं कम अज कम प्राइस रिवीजन शुड बी ओवर ए मंथली पीरियड। मैं पहले भी कई बार तो कह चुका हूँ। तो एक तो ये हो, बाकी जो है लॉन्ग टर्म में तो जो है देखिए बहुत से सोल्यूशन है जो किए जा सकते हैं। हम रिफाइनरियाँ लगा रहे हैं तो ये सब कुछ करना चाहिए हमें, बट वो अभी उस पर इसके लिए इतनी बात का मौका भी नहीं है। मैं यहाँ पे आपके मुसाफिर से आज में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरी मशवरा देना चाहता हूँ। हमें रिफाइनरी आजकल क्योंकि एलएनजी के ऊपर जो अनसर्टेनिटी है, हमें रिफाइनरी पूरी कैपेसिटी पे चलनी चाहिए और जो हम नहीं चला रहे थे वो फर्नेस ऑयल की वजह से नहीं चला रहे थे। यहाँ बहुत जरूरी बात क्या है कि देखिए कैप्को जो है और ये IAS लालपीर वगैरह हमारा उनसे जो होता है ना एफिशिएंसी फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट वो मायदे खत्म हो गए हैं। अब अगर हम उनको ऑयल फ्यूल नहीं देते, फ्यूल का दो चीज है कि या गैस दे या फर्नेस ऑयल दे। गैस तो हम दे ही नहीं सकते उनको। फर्नेस ऑयल हम उनसे कमर्शियल नेगोशिएशन करें क्योंकि दे वुड आल्सो नॉट लाइक कि उनके फैक्ट्रियां बंद हो। पावर प्लांट भी चलने चाहिए क्योंकि स्थिति में और भी जरूरी है। तो कैप्को को बड़े आसानी से बारको जो है वो कैपेसिटी 100 उसकी कैपेसिटी 115% तक जाती रही और जा सकती है, बट सिर्फ ये फर्नेस ऑयल की वजह से उनको पूरी रिफाइनरी फर्नेस ऑयल पे चलनी चाहिए। और फर्नेस ऑयल की मूवमेंट थोड़ी आसान है। देखिए वहां से लाल पीर तक उनके पास पाइपलाइन है और लाल पीर से फिर कैप्को तक पाइपलाइन है। तो फर्नेस ऑयल बड़ी कन्वीनियंटली इनको दिया जा सकता है। इसी तरह कराची के आसपास जो पावर प्लांट है, क्योंकि जब एलएनजी नहीं है तो दिस इज द बेस्ट स्टेट कि हमें जो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए और हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो यही मेजर है फ्रैंकली, और ये मैं खुश हूँ इस बात से। वैसे तो पब्लिक एट लार्ज बड़ी प्रॉब्लम है कि कीमतें बढ़ाने से, लेकिन सर्कुलर डेट नहीं बढ़ रहा। देखिए सर्कुलर डेट जो हमारा एक्यूमुलेटेड है, जैसे भी आपने कहा 500 बिलियन का है, इसमें से जो है ना आपका PSO के लोड 950 बिलियन है। जब सर्कुलर डेट की जो डाउन साइड इफेक्ट आता है, उतना नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो इस हद तक तो गवर्नमेंट हक में जाना है। डोमेस्टिक फूड इम्पोर्ट हमने बढ़ा दी है, 40% प्लस हमारा ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड हुआ। हमें ये चीजें कम करें, अगर ये चीजें हम कम कर सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म में भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म में नहीं। इन चीजों को कम करने से हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रेड है वो भी कम होगा। चाहे वो कहते हैं ना कि समंदर में एक कतरा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता जाएगा। हम जिस तरह थोड़ी थोड़ी सी भी चीजें करेंगे उससे हमें ये फायदा होगा। सही है। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि रिफाइनरियों का हम फुल कैपेसिटी पे चलाएंगे, हमारी इम्पोर्ट बिल पे भी फायदा होगा। हमें लोकल इसमें प्राइस का जो कंसेशन भी मिलेंगे। कंसेशन तरह मिलते हैं कि इम्पोर्ट प्रोडक्ट जो इतना महंगा आता है हमें यहाँ पर ये रिफाइनरी है और जॉब्स का भी है। ठीक है, मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग सजेशन है असदुल्ला साहब आपके हवाले से कि आप हम इसको फर्नेस ऑयल को रिफाइनरी को फुल कैपेसिटी में चलाने की पूरी कोशिश करें और प्राइस। ये अभी फुल कैपेसिटी में क्यों नहीं चलाई जा रही सर, या क्या वजूहात क्या है इसकी? इसकी देखिए टेक्निकली यूं चलाई जाती है कि फर्नेस ऑयल पहले अपलिफ्ट नहीं हो रहा था। फर्नेस ऑयल यूं नहीं अपलिफ्ट हो रहा था कि गैस आ रही थी। अब जब गैस नहीं आ रही, फर्नेस ऑयल को अपलिफ्ट करके और ये कैप को
اچھا پہلے کوئی 2-3 سال پہلے تک تو یہ پاور پلانٹ سے ایگریمنٹ تھے کہ ہم یہ کریں گے یہ ہم اس طرح کریں گے, بٹ ابھی کیونکہ اٹ شوڈ ناٹ بی, جہاں تک میرا خیال ہے اور میں کافی شور ہوں کہ اٹ ول ناٹ بی اے پاس تھرو آئٹم ٹو دی جنرل کنزیومر لائک دیٹ. ٹھیک ہے, ہمیں ان کو بھی وہ پاور پلانٹس بھی بند نہیں ہوں گے, ون ون سچویشن جو ہے نا دونوں کو, گورنمنٹ کو اور یہ پاور پلانٹس کے ساتھ کر کے وی کین گیو دیم ایٹ وی شوڈ گیو دیم ایٹ اے پرائس آلسو. دیکھیے میری بڑی اسٹرانگ آج کی ریکمنڈیشن ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے سر. اس پر ایک میں چاہوں گا باسی صاحب بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. باسی صاحب ایک تو یہ تجویز جو دے رہے ہیں صابری صاحب, اور دوسرا یہ جو آرگومنٹ حکومت کا آرگومنٹ ہے, اس کا آپ کا کیا جواب ہے جو میں نے ابھی سوال رکھا صابری صاحب کے بھی سامنے, کہ حکومت کہتی ہے ہم ٹیکس میں کمی کر سکتے تھے, ہم نے کر دی ہے, ہم اور کیا کر سکتے ہیں, ہم 18 روپے 20 روپے سے کم کر کے 2 روپے لیوی لے رہے ہیں. تو اس سے, اور یہ شوکت ترین صاحب نے خود کہا تھا ابھی کچھ دن پہلے, اور آج بھی حکومت کے رہنما مختلف جو وزراء ہیں وہ یہ بات کہتے رہے ہیں. تو یہ آرگومنٹ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے اسد, یہ جو ابھی پرائز فکس ہوئی ہے 137 روپے پر لیٹر, اس میں 8 پہ 88 پیسے سیل ٹیکس ہے. یعنی وہ غریب بائکیا جو ایک بتائیں اس کی کیا مزدوری ہوگی, کیا اس کی ڈیلی ارننگ ہوگی, اس پہ وہ بھی سیل ٹیکس دے رہا ہے. بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکون کتنے ٹیکس دیتے ہیں, کبھی ہم نے ان کی طرف غور کیا ہے. کل لاسٹ ڈیٹ تھی, ابھی تک ہماری ٹیکس نیٹ ورک وہ نہیں بڑھا. یہ ایک جسے کہتے ہیں, اب وہ ایک اور ڈیٹیل بھی ہم ایک سائڈ پہ نکل جائیں گے کہ ایف پی آر میں کتنے لوگ تبدیل ہوئے, وہ کتنے چیئرمین تبدیل ہوئے. ٹیکس نیٹ آپ کا وہ کہتے ہیں وہی 22 لاکھ ہے. تو یہ بڑے شرم کی بات نہیں ہے کہ 8 روپے 86 پیسے جو ہم سیل ٹیکس دے رہے ہیں, 6 روپے 80 پیسے کہہ رہی ہے گورنمنٹ, 6 روپے یا 6.8% وہ کہہ رہی ہے کہ ہم لے رہے ہیں. سر نہیں سر, یہ سوری 8 روپے 82 پیسے فی لیٹر یہ گورنمنٹ کا نوٹیفائی ہے. پہلے 8 پہ 15 تھا لیویز پہلے, آج بھی 5 پہ 62 پیسے. یہ تو دیکھیں نا کیلکولیٹڈ فگر ہیں. ہم تو سارے میتھمیٹیشین یہاں سارے انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہم فگر پہ کھیلتے ہیں. ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم باہر کی بات کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات, یہاں پہ صابری صاحب بھی ہیں اور انجینئر جبار بھی ہیں. میں نے پہلے دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا کہ وہ جو ہیلپ تھی, ہم نے ایک کوشش کی کہ یہ گورنمنٹ ایکسپلوریشن, ڈومیسٹک ایکسپلوریشن کی طرف ایک توجہ دے. انٹرنیشنل بلاک کی جتنے بھی جو بلاک ہے اس کو وہ کہتے ہیں نا ریڈ کارپٹ, ناٹ دا ریڈ ٹیپ, وہ آفر کرے. بلکہ یہاں ایک فائنڈنگ کی, بڑے بڑے لوگوں نے اس میں انپٹ دی, ان جیسے سب بندوں نے انپٹ دی. لیڈ کیا تھا انجینئر جبار نے کہ رن آف کچھ میں تقریباً 2 لاکھ بیرل ہارڈلی ہمارے 1 کلومیٹر پہ وہ آئل نکال رہے ہیں انڈیا. راجستھان میں تو وہ 400 میٹر کے اوپر نکال رہے ہیں. کبھی ہم نے وہ ایریا, وہ بلاک جو ہے کبھی ٹچ کیے ہیں. یہاں آپ کے سامنے کچھ عرصہ پہلے وہ کیکڑے کی بات ہو رہی تھی. تو ایک ریئلٹی بیس پہ ایک میں بات کہنا چاہوں گا, مسئلہ اس ملک کا یہ ہے کہ یہاں پہ انرجی سیکورٹی, واٹر سیکورٹی, یہ کبھی بھی نیشنل سیکورٹی کا حصہ نہیں بن سکی. جبکہ انڈیا میں, باقی سب دنیا میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ پیٹرول کی بات کر رہے ہیں, بجلی کی بات کر رہے ہیں, یہ سب سیٹ ہے نیشنل سیکورٹی کا. یہ اس کے اوپر بڑی ڈیو ڈیلیبریشن ہوتی ہے. مجھے یہاں پہ ایک ہارڈ بات کہنی پڑے گی. آپ دیکھیں یہ طارق بشارت صاحب چیمہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو ہبکو کا کیس لے کے گیا انٹرنیشنل آئی پی پیز میں, خالد منصور صاحب تھے, وہ آج کل سی پیک کے چیئرمین ہیں اتھارٹی کے. یعنی ہمارے ہاں ایک بات ہے کہ جتنا نوٹوریس ہوگا, جتنا کرپٹ ہوگا, وہ کیا ہوگا, وہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا بات ہے سچ پر بات ہے رسوائی کی, بات کہنی پڑتی ہے. وہ ابھی اپنے خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. نہیں ایسا سنیے, آپ کے پاس کون آیا تھا پیٹرولیم کا ایڈوائزر؟ ندیم بابر جی, پھر تابش گور جی. کیا یہ لوگ پرفارم کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کیوں نہیں یہ لوگ کام کریں گے. یہ جو آپ کے پاس ابھی پینل ہے, دیکھیے جن کے اپنے انٹرسٹ ہوں, جو جسے کہتے ہیں نا جن کے اپنے انٹرسٹ ہوں, جو آپ جانتے ہیں ان کی ویلتھ, دیکھیں وہ ایک اور ڈیٹیل چلیے, ہمارا اس پہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ریاست مدینہ میں بات کر رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ, کیا وہاں میرٹ نہیں تھا؟ کیا یہاں پہ میرٹ پہ لوگ آگے؟ اصل ایشو یہی ہے پاکستان کا ایشو, دیکھیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, یہ کبھی کیا آج تک ہوا ہے؟ کیا یہ جو آپ کے سامنے جتنے بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے, کیا یہ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں؟
ہم تو جو بہت نوٹوریس لوگ ہوتا ہے، مثلا جو سوئی گیس کا ڈیفالٹر، جو ایک جس کے اپنے آئی پی پی کے سب سے زیادہ ڈیفالٹ کیا ہوا، وہی آپ کا ایڈوائزر میں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بالکل صحیح ہے، پریکٹس ادھر آتی ہے، بالکل صحیح ہے. اور یہ حکومت کا دعویٰ تھا کہ ہم میرٹ پر لے کر آئیں گے لوگوں کو، آپ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ایک چیز جو میں یہ لے کے آئے ہیں یہ جی بالکل صحیح ہے سر. ایک سوال اور میں رکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ چیمہ صاحب اس کا جواب دیں. 20 اگست 2020 کی بشار چیمہ صاحب یہ بات ہے، حافظ شیخ صاحب نے خوشخبری سنائی. انہوں نے کہا کہ آئی پی پیز کے ساتھ ہم نئے معاہدے کر رہے ہیں، 800 ارب روپے کا فائدہ ہوگا اور 450 ارب روپے ماضی کے بلوں میں ادا کیے جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبوں پر اقدامات کے اثرات 9 سے 12 مہینے میں پہنچ جائیں گے عوام تک. اور ہم بڑے اس پہ خوش ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ چلیں بجلی سستی ہو جائے گی، آئی پی پیز کے ساتھ آپ کے نیو کانٹریکٹس ہو رہے ہیں، آپ نے ان کو بھی بنایا کہ بھائی یہ آپ نے مہنگے معاہدے ہو گئے تھے کم کریں. یہ بات ہے 20 اگست 2020 کی، اور 12 مہینے کا انہوں نے کہا تھا کہ اس میں پہنچیں گے اور 14 مہینے شاید ہو گئے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ اس سلسلے میں 3 باتیں کروں گا جی. پہلے تو جو پہلے کی تھی، اور وہ جو اس وقت پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس پہ مہر لگا دی کہ ہم ملک ہیں مسڈ اپرچونٹیز کے، ہمیں بہت اپرچونٹیز ملی لیکن ہم نے کچھ نہ کیا. انجینئر جبار نے کلیئرلی آپ کو کہا کہ جو پراسپیکٹنگ ہے یا پروڈکشن کے سلسلے میں، گیس یا تیل کے سلسلے میں کچھ بھی نہ کیا گیا. آپ کے پاس بہترین 3 کمپنیاں، او جی ڈی سی ایل ہے، اس کے بعد پی پی ایل ہے، ماڑی ہے، جو پبلک ڈومین میں ہیں، تو وہ کیوں نہیں کام کر رہی؟ کام کرنا چاہیے. جب ان سے پوچھا جائے تو وہ اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب پی ڈی ایل یعنی کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پہلی دفعہ لگی تو اس میں اس کا جو ریزن ڈیٹیر یعنی کہ وہ وجہ تھی اسے لگانے کی، وہ تھی ہی یہ کہ یہ پیسے اکٹھے کیے جائیں گے، یہ کٹی میں امانتاً رکھے جائیں گے، اتار چڑھاؤ کو یہ کور کریں گے. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا ریونیو بن گیا. جب ریونیو بنے گا تو پھر تو یہی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جی ہم 2 روپے لگا رہے ہیں اور کیا کر لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سوچنے والی ہیں کہ چیز کہیں کے لیے بنتی ہے، جاتی کہیں اور ہے، اور آخر کار کہیں اور پہنچ جاتی ہے. اب آپ کی بات آ گئی آئی پی پیز کے ساتھ. دیکھیں محمد علی کمیشن رپورٹ جو ہے جس کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں کی گئیں، ایک اچھی رپورٹ لکھی گئی. اس میں کمی ہو سکتی ہے، یعنی کہ کچھ چیزیں انہوں نے نہیں لکھی لیکن جو کچھ لکھا وہ صحیح لکھا. اس پہ انہوں نے آخر میں ایک ہی بات کی کہ فورینسک آڈٹ کروا لیا جائے کیونکہ یہ بیسک ایک رپورٹ ہے. تو وہ فورینسک آڈٹ نہ ہوا. اس کے بعد نیگوسیشنز چلیں اور پھر پورے ملک میں ایک ہی بات چلی کہ اگر کچھ کر دیا، اگر کچھ سختی کر دی، اگر کچھ نکال لیا بیچ میں سے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ بند ہو جائے گی. اب 25 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ جب کسی کو پکڑا جائے یا مروڑا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ بالکل ہاتھ نہ لگائیں، اس کے بعد جو ہے وہ انویسٹمنٹ ملک میں آئے گی نہیں. تو میں یہ تھوڑا سا سمجھتا ہوں. دوبارہ خوش آمدید. میں جبار صاحب 2-3 چیزیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے حکومت جو فیصلہ کرے گیس کنیکشن نہیں اب سے دے گی، اس سے ایک تو مراد کیا ہے کہ نئے گیس کی لائنیں نہیں بچھائی جائیں گی جن علاقوں میں گیس نہیں ہے، یا جہاں پر گیس لگی ہوئی ہے وہاں پر بھی کنیکشن نہیں ملے گا یا وہاں ملے گا؟ اور یہ فیصلہ کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب میں بالکل ٹو دی پوائنٹ آپ کو دوں گا، مگر سب سے پہلے اس ٹی وی پروگرام کے ذریعے جو چیز مجھے لگتا ہے کہ وقت کی وجہ سے شاید آگے نہ چل سکے اس کو میں 2-3 منٹ چلانا چاہوں گا. دیکھیں ہماری یہ جو رپورٹ تھی، یہ ہماری رپورٹ اس لیے تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ایک انڈیجنائزیشن ریسورسز اور انپٹس فار دا اکانومی کو خاص کر کے انرجی کے حوالے سے پیدا کیا جائے. ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جب آپ کے پاس 24 جو ہے وہ ٹریلین آپ کے پاس گیس ہے، آپ کی 4 BCF خرچ ہو رہی ہے، تو 288 جو ہے وہ ریکورل بھی ہے، اس کے اوپر کام کریں کہ نیچرل گیس زیادہ اگر ہماری پیدا ہم کر چکے ہوتے یا ابھی بھی کریں گے تو ہمیں RLNG وغیرہ کی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں ساؤتھ افریقہ سے کوئلہ امپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں باہر سے جو ہے وہ پیٹرولیم اور آئل کی بھی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم نے اس وقت یہ کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس پاکستان میں 84,000 90,000 بیرل جو ہے
وہ ڈومیسٹک پروڈکشن ہے، جبکہ آپ کے پاس 350، یہ فگرز میں 2 سال پرانی بتا رہا ہوں، اب بہتر بھی ہو سکتی ہیں، 350 ملین بیرل ہیں اور 27 بلین کے ہمارے پاس ریزروز ہیں. ہمارا سارا فوکس اس پہ تھا. اب اس فوکس کو میں تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں. آپ کے عمران خان نے کیا کہا؟ آپ کے عمران خان نے یہ کہا، ہمارے پرائم منسٹر نے، کہ یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، انفلیشن جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس انفلیشن کا چیلنج کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں، اس کی سلوشن آپ کے پرائم منسٹر دیتے ہیں. انڈینائزیشن کہتے ہیں، مقامی اشیاء زیادہ تیار کر کر پیدا کر کر ایز اے ان پٹ جو ہے یا ایز اے فنش آؤٹ پٹ اس گلوبل انفلیشن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو گلوبل انفلیشن ایک 30 سیکنڈ میں بتاؤں ہے کیا. اٹ از ناٹ اے گلوبل انفلیشن، اٹ از اے گلوبل کارٹلائزیشن. اور وہ کارٹلائزیشن ہے کہ اس کے اپنا پینڈک میں کے شروع میں جو لاسز ہوئے وہ 1 سال کے اندر بھی کور بھی ہونے والے ہیں. اب ہم آگے آتے ہیں. دیکھیں جو آپ کا سوال ہے، اب اس وقت ہم انڈیجنائزیشن کی طرف تو ہم نے کام کیا ہی نہیں، نہ مجھے لگتا ہے ہم کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ایڈاکزم جو اس حکومت کا میرے اپنے خیال میں ایک بنیادی تسلسل ہے، میں کہوں گا ایڈاکزم. ہر روز ایک کہانی، اس کہانی کا جواب دوسرے روز. اب اس میں جو ہمارے حماد اظہر کہہ رہے ہیں، میرے اپنے خیال میں وہ کچھ صحیح بھی کہہ رہے ہیں، مگر اس کے پس منظر میں یہ بھی دیکھیں کہ سو مینی 1000 کلومیٹر جو لائنیں ڈالی گئی تھی، پلس پولیٹیکل بیسس پہ خاقان شاہد نے تو اپنے سارے گاؤں کو جو ہے وہ لائنیں لگوا دیں، اور سب نے بھی، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں لائنیں تو آپ نے لگوا دی ان سے، سوئی سدرن گیس کے ایم ڈیوں کو کہہ کے، اور بورڈ بھی اپنے بنا کر ان سے یہ سارے کام غلط کروا لی ہے. اب غلط کرانے کے بعد اس لائنوں میں کیپیسٹی تو ہے مگر آپ کے پاس گیس نہیں ہے، گیس کی کمی ہے. تو یہ جو موریٹوریم ڈال رہے ہیں، ون کین سے کہ یہ ایک ریزنبل ایک ایڈ-ہاک میجر تو ضرور ہے، بٹ اٹ از ناٹ دی سولوشن. اب آگے آتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کراچی میں گیس دینا بند کی گئی تھی. آئی واز اے پرسن ہو واز ہیپی. میں نے کہا یار جب کراچی میں پریشر مناسب لوگوں کو مل نہیں رہا ہے، اور خاص کر کے ان 4-5 مہینوں میں، تو اس وقت گیس کی اگر انہوں نے موریٹوریم ڈالا ہے تو اچھا کیا ہے. مگر سولوشن کیا تھی؟ سولوشن تو یہ تھی کہ تہران جیسا شہر، ایران میں گیس آپ کو ہوا میں جلتے ہوئے نظر آئے گی، وہاں پہ بھی LPG بیسس پہ سارا تہران شہر چلتا ہے. ہمارے پاس انہوں نے جو لائنیں ڈالی گئی ہیں اس میں یہ جو 15 سے 20% لاسز ہیں، ایک تو آپ کے لاسز ایک بڑی بڑی تھیفٹس ہیں جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کراچی الیکٹرک سپلائی از اے مینیفیسٹڈ ایگزامپل. مگر اس کے علاوہ یہ سارے لاسز جو ہے، دیکھیں لاسز اینڈ ڈیفیسٹ ریکوریز یہ مل کر آپ کے سرکولر ڈیٹ کو بناتے ہیں. تو سرکولر ڈیٹ تو آپ کا چلے گا، کیونکہ آپ 20% لاسز کریں گے، اس کے بعد آپ جو ریکوریز ہیں وہاں پہ آپ کا جو پرائز میکینزم ہے، ڈائنامکس، وہ بالکل غلط ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ آخر LNG کی پرائز کیا ہے اور نیچرل گیس جو مقامی ہے اس کی پرائز کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ان دونوں پرائزز کو ایک فارمولا انہوں نے دینے کی کوشش کی جس کے اوپر شاید ان کی پولیٹیکل ول کام نہ کر سکی، یا ایون پروونسز کو آن بورڈ نہ لیا جس کا، وہ تھا ویٹڈ گیس پرائز. اب اس کے بعد ہم واپس ایک جگہ اور آ جاتے ہیں، 5 ایکسپورٹ اورینٹڈ 0 غلط ہے. ان کو آپ 6.5 پر MMBTU دے رہے ہو، باقی انڈسٹریز پاکستان میں ان کا کیا ہوگا؟ ان کو تو آپ نہیں دے رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ ود ان دا کنٹری آپ نے ڈسکریمنیشن رکھی ہے، کیونکہ جو پریشر لابیز ہیں، جو پریشر گروپس ہیں، دس کنٹری از بینگ رن بائی دی ایلیٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پالیسیاں بنوا رہے ہیں، وہ ایڈاکزم پہ چل رہے ہیں. ایلیٹس اور مافیا، سر وہ مافیا نے جکڑ رکھا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ سر وقت کا میں معذرت چاہتا ہوں، میں 1-2 چیزیں اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا طاہر بشار چیمہ صاحب مجھے یہ بتائیے، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکومت میں بجلی کی اوسط قیمت میں 52% اضافہ ہوا ہے. اب پہلے جو قیمت تھی فی یونٹ اوسطاً وہ 11 روپے 72 پیسے تھی، اب 17 روپے 83 پیسے ہو گئی، 6 روپے 11 پیسے کا اضافہ. یہ پیسہ حکومت کو کیوں کرنا، یہ اضافہ حکومت کو کیوں کرنا پڑا، اور آنے والے دنوں میں کیا یہ بڑھتا چلا جائے گا؟ کیونکہ IMF کہہ رہی ہے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں. اس طرح ہے جی کہ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیوں بڑھانا پڑا. اس میں ایک تو کیونکہ فیول باہر سے آ رہا ہے، اس لیے ڈالر روپی پیرٹی جو ہے اس کا اثر پڑا، جو حکومت کہتی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نئی کیپیسٹی آ گئی اور بجلی بیچنے کی صلاحیت ہماری کم ہو گئی، اور ہم نے وہی ڈار اکنامکس کا حصہ جو ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ تھی اسے جاری رکھا، اور ان علاقوں کو مین سٹریمنگ کی جسے کہتے ہیں کوشش بھی نہیں کی گئی.
تو اس کا بھی ایک ویٹ ہے. اس کے بعد تیسرا جو ایشو ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو ڈسکوز ہماری ہیں بالخصوص ان کی ایفیشنسی لیول جو ہے وہ بڑھا نہیں سکے. اتنا یعنی کہ اتنا بھی نہیں کیا کہ آج سے 4 سال پہلے والے فگرز تک بھی پہنچا جائے. بتدریج اس میں کمی ہو رہی ہے. مزید میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ٹیرف بنتا ہے یہ ریونیو ریکوائرمنٹ پہ بنتا ہے, یعنی کہ پورا سیکٹر بیٹھتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ چلنے کے لیے اتنی بجلی جب بیچیں گے تو ہمیں اتنے پیسے چاہیے. تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ اس وقت 1.6 ٹریلین روپے جو ہیں وہ لوگ دیندار ہیں, ادارے اور لوگ دینے ہیں انہوں نے. جی, اگر اس میں سے 600 بلین جو ہیں 600 ارب روپے اگر لے لیے جائیں تو آپ خود سوچیں گے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 20% جو ہے ریونیو ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور 20% جو گردشی قرضہ تو ختم ہو گئی, لیکن 20% اگر حکومت چاہے تو وہ ریٹ بھی کم کر سکتی ہے. تو مقصد کیا ہوا کہ بجلی بیچنا ہوگی, ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ کو چھوڑنا ہوگا, لوگوں کو مین سٹریم کرنا ہوگا. اور مین سٹریم کیسے ہوگا؟ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹس کے لیے آؤٹ ریچ کرے گی, مل کے کر سکتے ہیں, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا. لاسٹ کامنٹ ارشد عباسی صاحب. سر, آنے والے دنوں میں پیٹرول اوپر جاتا دیکھتے ہیں, نیچے آتا دیکھتے ہیں, ذرا لوگوں کو کوئی ہوپ دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں اسد, بات یہ ہے کہ جیسے آج کی آپ کی اس ڈسکشن میں جو سیل ٹیکس ہے یہ شاید آواز تو کہیں پہنچی ہوگی. وہ دیکھیں کتنے جو بائکس والے ہیں یا ایک عام جو گاڑی جس کے پاس 800 سی سی ہے یا 1000 سی سی ہے, کاش وہ کم کر دیں. اور دوسری جو جیسے ایک رپورٹ جنریٹ کی تھی, یہ تینوں اس کے آرکیٹیکٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم گیس اور آئل کی انڈیجنس ایکسپلوریشن کی طرف آئیں, عمران خان صاحب کال کریں کہ بھائی بتاؤ کل سے شروع کرو, ایک پالیسی بناؤ, انٹرنیشنل یہ پالیسیز بنائی جائیں تو بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.